सजदे शुक्र पार्ट 20। अस्सलाम वालेकुम मामा, भारी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ज़जाजा के दिल पे हाथ पड़ा। नमल, आप ठीक हैं? जी मामा, मैं ठीक हूँ, बस आप सब बहुत याद आ रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। नमल बेटे, क्या हो गया है? हम सब यहीं तो हैं, हौसला करो। चंदा, अगर तुम हमें याद करके ऐसे रोओगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? उसने आंसू पोंछे। अच्छा मामा, ठीक है, मैं नहीं रोती। नमल, आपने खाना खा लिया? जी मामा, हम बाहर घूमने गए थे, वहीं खाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ कहाँ घूमे फिर? वो इसका मूड ठीक करना चाहती थी। मामा, आप वीडियो कॉल करें, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। वीडियो कॉल पे उसने मामा को अपनी सारी शॉपिंग दिखाई। चाचा हैरान हुई। नमल, ये शॉपिंग आपने की है? उन्हें ताज्जुब हुआ। नहीं मामा, मर्ताब ने, और उसकी ख्वाहिश है कि अब मैं यही कपड़े पहनूं। मैं ये नहीं कर सकती, अगर ऐसा ना किया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। ज़जाजा को बिस्के रोने की वजह समझ आई। चंदा, इनको पहनने में कोई बुराई नहीं। आप ऐसा करना कि इन शर्ट्स के ऊपर लॉन्ग कोट भी ले लो। हाँ, याद आया, 2 कोट तो आप लेकर गई थी ना। ये बताएं, क्या आप कोट के ऊपर शॉल लेना चाहती हैं? वो मजबूरन मुस्कुराई। नहीं मामा, वो लेकर तो मैं नमूना लगूंगी। तो फिर मुश्किल क्या है, कोट के ऊपर गरम स्टॉलर ले लें, ऐसे में वो भी नाराज़ नहीं होगा और आप भी मुतमईन रहेंगी। उसे ये तजवीज़ बहुत अच्छी और कारआमद लगी। शुक्रिया मामा। इतने में शाह भी आ गए और नमल उनके साथ बातें करने लगी। कमरे में लौटकर बगैर हाथ मुंह धोए वो बेड पे आ गिरा। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो डॉक्टर था, यूं ही हिम्मत हारने वालों में से ना था। काश आज ऐसा कुछ ना होता, काश वो बच्चे ना मरते। आज उसने मौत को इतने करीब से देखा था, लेकिन जाने क्यों आज का मंजर और आवाज़ें उसके दिलो दिमाग में कांटों की तरह चुभ रही थीं, जो इसे दर्द दे रही थीं। ऐसा क्यों हुआ अल्लाह जी, ऐसा क्यों हुआ? वो रोते हुए चिल्ला रहा था। हॉस्पिटल जाते हुए मोबाइल घर ही छोड़ गया था, मगर अभी कोई इसे बार बार कॉल कर रहा था। मोबाइल की बेल हथौड़े की तरह उसके सर पे बज रही थी। उसने गुस्से से मोबाइल उठाया और सामने दीवार पे दे मारा। मोबाइल किरची किरची होकर बिखर गया। दिल पूरे जोर से धड़क रहा था। उसका जिस्म कांपने लगा और सांस उखड़ने लगा। उसकी आंखों में तारीकी बढ़ रही थी। उसे खौफ आया, कोई उसके दिल को खींच रहा था या उसकी रूह। वो डर गया। मामा मामा, वो चीखा और उठकर भागने लगा, मगर टांगों ने काम करना छोड़ दिया और वो वहीं फर्श पे गिर गया। उसके हाथ और पांव नीले और ठंडे पड़ रहे थे। क्या ये मौत है? क्या वो मर रहा है? उसका गला सूख रहा था। अजलान की आवाज़ सुनते ही शीजा बेगम भागती हुई आई और उसे फर्श पे बिगड़ी हालत में गिरा देखकर कांप उठी। मौलवी साहब, सलीमान, जल्दी आए, देखिए अजलान को क्या हुआ है। वो भागती हुई उनके कमरे की तरफ गई। उनको लेकर अजलान के रूम में आई। सलीमान ने देखा वो बुरी तरह कांप रहा था और अपने हवास खो चुका था। हालांकि उसका हाथ पकड़ने पे लगा जैसे उसका हाथ बेजान हो गया है। सलीमान डर गए। अगर उनका बेटा मर गया तो? उन आंखों में आंसू लिए उन्होंने उसे बमुश्किल संभालते हुए बेड पे लेटाया। उसकी हालत तशवीशनाक थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सलीमान ने मोबाइल निकाला। मौलवी साहब ने मना कर दिया। वो आगे बढ़े और उसके दिल पे हाथ रखा, जो कि पसलियों को चीर कर बाहर आने के लिए मचल रहा था। फिर उसके हाथों को छुआ। इसका बीपी और शुगर लेवल कम हो गया है, आप पानी में शहद और नमक डालकर लाएं। उन्होंने शीजा को ताकीद की। 2 मिनट में वो पानी ले आई और चम्मच की मदद से उसके मुंह में डालने लगी। उसके ऊपर मोटा कंबल दे दिया गया। मौलवी साहब ने उसके दिल पे हाथ रखकर सूरह नूह की आयत की तिलावत करना शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे तक वो आयत पढ़ते रहे। आधा घंटा गुजरने के बाद उसका सांस बहाल होना शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था। कुछ लम्हे बाद वो बेहोश हो गया। सलीमान साहब ने बहुत कोशिश की उसको होश में लाने की, मगर हर कोशिश बेकार रही। मौलवी साहब के कहने पे वो इसे जल्द ही प्राइवेट हॉस्पिटल ले आए। अजलान को इमरजेंसी रूम में ले गए। मौलवी साहब साथ ही थे। वो सब इसके लिए दुआ गो थे। शीजा लरजती टांगों के साथ एक कोने में खड़ी रो रही थी। मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, उसे कुछ ना हो। टूटे फूटे अल्फाज के साथ वो बेकरार दिल के साथ दुआ कर रही थी। सलीमान को शीजा का ख्याल आया और उसके पास आए। उनको तसल्ली देने के लिए उनका हाथ थामा, मगर वो यख ठंडी हो चुकी थी। शीजा, संभालो खुद को, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। शीजा उनके साथ लग गई और रोना शुरू कर दिया। सलीमान, मेरा बेटा, मेरी जान, वो इसे ले गए, उसे कुछ नहीं होगा ना? सलीमान ने महसूस किया उनकी हालत बुरी तरह बिगड़ रही है। सलीमान साहब उन्हें बीपी चेक करवाने के लिए दूसरे रूम में बैठे डॉक्टर के पास ले आए। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। सलीमान बीवी को संभालते या बेटे को? एक साथ ये कैसी मुसीबत उन पर आन पड़ी थी। डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। फ़ौरन शीजा को बीपी कंट्रोल करने की दवा दी और पुरस्कून होने के लिए वहीं पास पड़े बेड पे लेटा दिया। मगर बच्चा दर्द में हो तो एक माँ को कैसे सुकून मिल सकता है? सलीमान उनके पास ही बैठ गए और उनका सर दबाने लगे। मौलवी साहब ने वहाँ 2 नफल अदा किए और अजलान के लिए दुआ की। डॉक्टर बाहर आए तो मौलवी साहब ने सलीमान को बुलाया और उनके साथ उनके रूम में चले गए।
مجھے لگتا ہے مریض نے ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے شوگر لیول لو ہو گیا ہے اور جسم میں کمزوری ہو گئی ہے، سلیمان صاحب بولنے لگے۔ اس سے پہلے ہی مولوی صاحب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ میں کچھ ادویات لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں باقاعدگی سے دیں اور کچھ دن تک ان سے کوئی کام نہ کروائیں۔ ابھی اسے روم میں منتقل کر دیتے ہیں، وہ صبح تک بہتر ہو جائے گا، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ سلیمان نے ان کے ہاتھ سے پرچی لی اور سٹور کی طرف چلے گئے۔ مولوی صاحب اذلان کے روم میں آ گئے اور آیات کا دم کرنے لگے۔ نمل فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی تھی، ابھی اٹھی تو مرتاب وہاں نہیں تھا۔ یوں ہی بیڈ پہ لیٹے وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ سامنے سے نظر ہٹا کر اس نے ایک طرف کی دیوار کو دیکھا جہاں خوبصورت پردے آویزاں تھے۔ ان پردوں کے پیچھے یقیناً ایک کھڑکی ہوگی۔ اس نے فوراً کمبل پرے کیا اور بھاری پردے پیچھے کیے۔ جہاں اتنی بڑی کھڑکی تھی، لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ بکھری۔ کھڑکی کے شیشوں کو پرے دھکیلا، روئی کے گالوں کی مانند برف اس کے نرم چہرے پہ پڑی۔ رات کو تو یہاں برف کا نام و نشان تک نہ تھا، ہو سکتا ہے صبح سے پڑ رہی ہو۔ کاش کل پڑتی، پھر مرتاب کے ساتھ اس برف میں گھومنے کا کتنا مزہ آتا نا۔ کل کا سوچ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ بندہ اکیلا بھی مزے لے سکتا ہے، تمہیں کسی دوسرے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ دل نے سرگوشی کی۔ بات تو سچ ہے۔ پھر جھٹ سے وارڈروب سے شال نکالی، اپنا وائلٹ اور چابیاں لیے باہر آ گئی۔ کل کی نسبت آج سردی کم تھی۔ اس نے شال تھوڑی ڈھیلی کی اور سڑک کنارے چلنے لگی۔ رک کر ہاتھ شال سے باہر نکال کر ہوا میں پھیلایا۔ لمحہ بھر میں اس کا ہاتھ برف سے بھر گیا۔ تمہارا اور میرا لہجہ کس قدر ملتا ہے نا، سرد اور سکون سے بھرا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی برف کو دیکھ کر سوچا۔ ارد گرد لوگوں کی چہل قدمی کم تھی، وہی پاگل صبح صبح باہر گھومنے نکلی تھی۔ حالانکہ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں صبح کے 10 بجنے کے باوجود سب سو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں تھے انہوں نے چھتریاں پکڑی تھیں۔ واہ بھئی، برف پڑ رہی ہو تب بھی چھتری لے کر باہر نکلا جاتا ہے، وہ سوچ کر مسکرائی۔ ارد گرد بنے گھر اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ کناروں پہ لگے پھول ایک سکون سا بکھیر رہے تھے، گلاب کا سرخ رنگ چھپ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ان پر سے برف ہٹائی، مگر وہ برف کے باعث مرجھائے تھے۔ اسے افسوس ہوا، وہ بھی تو یہاں آ کر ایسے ہی مرجھا گئی ہیں نا۔ پھر سوچوں کو جھٹک کر سر جھکائے چلنے لگی۔ وہ دل میں ہر ایک چیز کی تعریف کر رہی تھی، اسے لندن سے محبت ہو رہی تھی۔ اچانک وہ کسی وجود سے ٹکرائی اور گرتے گرتے سنبھلی۔ وہ فوراً شال سیدھی کرنے لگی، پھر ٹکرانے والے کا خیال آنے پہ سامنے دیکھا۔ سوری، اس نے زور سے کہا۔ جو بلیک لانگ کوٹ، سر پہ گرم ٹوپی اور گلے میں مفرل ڈالے ابھی بھی اپنے موبائل پہ جھکی اس سے دور جا رہی تھی، اس لڑکی نے اس کا سوری سنا، پھر گھومی۔ اٹس اوکے ڈیئر، مسکرا کر کہا، پھر چلنے لگی۔ اس کے بڑے بڑے کالے چشموں کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھ نہ پائی۔ نمل کو سامنے شاپ نظر آئی۔ شاپ کو دیکھ کر بھوک کا خیال آیا، بغیر کچھ سوچے وہ ادھر آ گئی۔ اندر ہیٹر کی وجہ سے موسم گرم تھا۔ ایک بوڑھے انکل وہاں کرسیوں کو سیدھا کر کے رکھ رہے تھے، وہ شیشے کے پاس پڑی کرسی پہ آ بیٹھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر انگریزی میں پوچھا۔ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لیے سینڈوچ اور کباب اور کافی منگوائی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اذلان کی طبیعت اب بہتر تھی۔ شیزہ بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سر پہ اپنا سر رکھے رو رہی تھیں۔ ماما میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز نہ روئیں، وہ بولا۔ بابا مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے سامنے کھڑے سلیمان کو دیکھا۔ اچھا میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، وہ کہہ کر چلے گئے۔ گھنٹے بھر بعد وہ گھر آ چکے تھے۔ اصل کمزوری کا احساس اسے گھر آ کر ہوا، جب اس نے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر ٹانگوں نے چلنے سے ہی انکار کر دیا۔ سلیمان اسے اس کے روم تک لے آئے۔ شیزہ بیگم اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، سلیمان اس کی میڈیسن چیک کر رہے تھے۔ مولوی صاحب روم میں داخل ہوئے اور اس کے پاس بیٹھ کر مسکرائے۔ کیوں میاں، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، مختصر جواب تھا۔ ایسے بھی کیا ٹینشن لے لی جو اتنی بری حالت کر بیٹھے؟ مجھے یاد نہیں اور نہ ہی یہ سمجھ آئی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے۔ سمجھ جاؤ گے، تھوڑا صبر رکھو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آگے بڑھ کر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا جو ابھی بھی ویسے ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ اس کا سناؤ میاں، ابھی سکون اترا اس میں کہ نہیں؟ اذلان کے چہرے پہ پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ بس وہی جس نے تمہاری یہ حالت کر دی ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ ہے نا، وہ سب بہتر کر دے گا۔ وہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، بس آنکھیں موند لیں۔ مرتاب اپنے آفس میں بیٹھا مکمل طور پہ لیپ ٹاپ میں گھسا تھا، موبائل کے بجنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ساتھ والے روم کے انکل نے آ کر اسے متوجہ کیا کہ اس کا موبائل بج رہا ہے۔ اس نے نمبر دیکھا، کوئی غیر شناسا تھا، کال کٹ گئی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ موبائل پھر بجا۔ جی فرمائیے، کون؟ اس نے سیدھے الفاظ میں پوچھا، شاید وہ بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ بلاول کی موت کو اتنی جلدی بھول گئے میرے دوست؟ کسی نے نرم لہجے میں کہا۔
یہ سنتے ہی مرتاب کا رنگ فک ہو گیا، اس کا ذہن گھوم گیا۔ اس نے خود ہی تو مارا تھا، پھر وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ آپ کون؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں جو بھی ہوں، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس مجھ سے ملو، تم سے بات کرنی ہے، ورنہ… اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ موبائل بند کر کے کتنے ہی لمحے اس نے یوں ہی بے سود گزار دیے۔ ابھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ سیفی نے کہا بھی تھا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، ان سے مت الجھو، اور میں اس نمل کے لیے اس کی دوست کو بچانے کی ضد میں خود کو ہی پھنسا بیٹھا۔ اسے لگا وہ نہیں بچے گا، میں کس سے مدد مانگوں، کس سے کہوں؟ اس نے موبائل نکالا اور حیدر کو کال ملا دی، اسے لندن آنے کو کہا، خود اس کال والے کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ نمل نے سکون سے ناشتہ کیا، پھر کئی گھنٹے وہ سڑک پہ ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ لوگوں کی چہل قدمی آہستہ آہستہ زیادہ ہو گئی تھی۔ دوپہر کا 1 بجنے پہ اسے لگا کہ اب اسے واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر واپسی کا راستہ وہ بھول چکی تھی۔ پھر یاد آنے پہ سنبھلی کہ موبائل اس کے پاس ہی ہے۔ گوگل سے لوکیشن دیکھتے ہوئے وہ گھر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ موبائل سے سر اٹھا کر اس نے سامنے کی طرف دیکھا، جہاں 2 گلیاں تھیں جو کہ آگے جا کر ایک ہی سڑک پہ کھلتی تھیں۔ اسے 15 منٹ مزید لگے یہ سوچتے ہوئے کہ کون سی گلی سے جائے۔ بچوں کی طرح 10 تک گنتی گنی اور دائیں جانب کی گلی پہ 10 آنے پہ وہ بنا کچھ سوچے چل پڑی۔ گلی میں داخل ہوئی جہاں کافی سناٹا تھا۔ کلمے کا ورد کرتے ہوئے گلی سے گزری، سامنے کا منظر دیکھنے پہ وہ وہیں رک گئی۔ مرتاب 2 لڑکوں کے ساتھ کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا، اسے لگا جیسے وہ لڑ رہا ہے۔ اگلے منٹ میں انہوں نے دھکیلتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو زن سے اڑا لے گئے۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ یہ کون لوگ تھے اور مرتاب کو کہاں لے گئے ہیں؟ اشک پلکوں میں اترے۔ نمل نے موبائل نکالا اور مرتاب کو کال ملا دی۔ مرتاب بغیر کوئی مزاحمت کیے گاڑی میں خاموش بیٹھا خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمل کی کال دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ اس نے کال کاٹ دی، مگر نمل نے ہمت نہ ہاری اور پھر کال ملا دی۔ اس دفعہ مرتاب نے کال اٹھا لی۔ جی کہیے محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصیلے لہجے میں اپنے الفاظ پہ غور نہ کیا، مگر نمل یہ سن کر روحانسی ہو گئی۔ آپ کہاں ہیں؟ کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی۔ پکنک پہ آیا ہوں اور یہاں موجے کر رہا ہوں، وہ چلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کوئی مخول کروں گا؟ تمہیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت آفس ہوتا ہوں؟ پھر یہ فضول سوال پوچھنے کی وجہ؟ نمل نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی اور آنسو پہنچتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اذلان کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ دوپہر میں اس کے دوست اس کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ چینی کسی کام کی وجہ سے شہر میں نہ تھی، اس لیے کال پہ ہی اس کی خیریت معلوم کر لی۔ شام میں وہ اپنے روم میں لیٹے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن بے سود۔ اوپر سے مولوی صاحب کی اپنے ارد گرد موجودگی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ صرف اس کی طبیعت کی وجہ سے ادھر رک گئے تھے۔ وہ ان کی مجبوریاں اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہیں یہ نہ کہہ پایا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ انہی سوچوں میں غرق اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ مولوی صاحب کب اس کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خیالوں سے کھینچا۔ اب بتاؤ بھی میاں کہ کیا بات ہوئی تھی؟ وہ پوری توجہ سے اس کو سننے کے لیے تیار تھے۔ انکل مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میری یہ حالت کیسے ہوئی۔ اچھا ہاسپٹل میں کچھ ہوا تھا کیا؟ ہاسپٹل کی حالت کا سوچ کر میرے رونگٹے کانپ اٹھتے ہیں۔ معصوم بچوں کی ناقابل برداشت حالت، بے جان وجود، ان کی چیخیں، ان کے آنسو، مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے ہوا کیا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا میں ان کی حالت دیکھ کر اس قدر زوروں سے چلاؤں کہ آسمان میں شگاف پڑ جائے۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے لگا مجھے اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں رو رہا تھا اور دوسری طرف میرے وجود میں جانے کون مجھے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو ان کی حالت، تم بھی یوں ہی تڑپتے آہیں بھرتے مر جاؤ گے۔ اس وقت کون تمہاری سنے گا؟ کون تمہیں دلاسا دے گا؟ مجھے موت سے ڈر لگنے لگا۔ اس لمحے میں اللہ کی ذات کا سوچ کر ڈر گیا۔ موت انسان کا اتنا برا حال کر دیتی ہے، تو پھر جب انسان اپنے برے اعمال سے جہنم میں جائے گا تب کیا ہوگا؟ مجھے اپنا آپ خاک لگنے لگا۔ ایک تلخ مگر سچی حقیقت نے مجھے سر تا پیر ہلا کر رکھ دیا۔ انکل مجھے لگا کوئی میرا دل چیر رہا ہے۔ اس لمحے جب میں بے ہوش ہو گیا مجھے لگا کوئی مجھ سے بڑی شدت اور چاہت سے کہہ رہا ہے کہ اب بس نہ، اور تبھی میرے حواس پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔